जब से महीने में 2-3 बार हाजी साहब घर आने लगे थे, नौरीन के दिन फिर गए थे। हाजी साहब खुद तो आते ही थे, साथ में गाड़ी भरकर सामान भी लाते। राशन के अलावा फल, सब्जी, गोश्त और बेकरी आइटम्स। नौरीन ने आज तक इतनी चीज़ें इकट्ठी घर में नहीं आती देखी थी। नज़ीर की तो तनख्वाह ही सिर्फ 8,000 थी। मुश्किल से कर्ज ले लेकर गुजारा होता। फिर 3 बच्चों का साथ और मैका भी कमज़ोर था। जब हाजी साहब की गाड़ी चलाते हुए नज़ीर ट्राले की टक्कर से अल्लाह को प्यारा हो गया तो नौरीन को यूं लगा कि उसके सर से किसी ने आसमान छीन लिया हो और पाँव के नीचे से धरती खींच ली हो। नज़ीर की जेब से 300 रुपये निकले और नौरीन के पास 3 रुपये भी नहीं थे। हाजी साहब ने कफन दफन का इंतज़ाम किया और कुल पर भी पूरी बरादरी को जर्दा पुलाव खिलाया। चंद दिन बाद जब मेला छट गया और हर कोई खाली तसल्ली और झूठा दिलासा देकर घर को लौट गया तो अपने वाहिद कमरे में नौरीन बच्चों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो दी। आने वाले सारे दिन बहुत मुश्किल थे। बच्चों की फीसें देनी थी, घर भी किराए का था। नौरीन को समझ न आती कि वो क्या करे। छोटी बच्ची की वजह से कोई नौकरी पर भी ना रखता। सोचा कि 9 साल के चांद को ही कहीं लगवा दूं। एक दिन किसी मोहल्ले वाले के साथ वर्कशॉप पर भेजा। रात को चांद सा बच्चा काला कलोटा होकर सिसकता हुआ घर लौटा तो माँ का सीना फटने को आ गया। नहला धुलाकर कपड़े पहनाए, माथा चूमा तो बेटे ने जेब से 120 रुपये निकालकर माँ को थमाए तो नौरीन का कुछ देर पहले खुद से किया हुआ कॉल टूट के बिखर गया कि आइंदा चांद को वर्कशॉप गाड़ियों के नीचे घुसने नहीं भेजूंगी। चांद थोड़ा बहुत काम करने लगा था मगर गुजर बसर मुश्किल थी। छोटी बच्ची का दूध ही पूरा होता या फिर एक टाइम की रोटी। एक दिन हाजी साहब ने चांद को वर्कशॉप पर देखा तो पहचान लिया। बच्चे ने बताया कि स्कूल छोड़कर इधर काम करता हूँ तो हाजी साहब को बहुत दुख हुआ क्योंकि नज़ीर उनके सामने अक्सर कहता था कि साहब मेरा एक ही बेटा है, इसे तो मैं एमए कराऊंगा। हाजी साहब ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कल आकर मिलने को बोला। चांद कार्ड लेकर घर आया तो नौरीन को उम्मीद लग गई कि शायद हाजी साहब उनकी कोई माली मदद करेंगे क्योंकि नज़ीर उसे हाजी साहब की सखावत और दरिया दिली के बहुत किस्से सुनाता था। वैसे तो नज़ीर की वफ़ात पर भी उन्होंने 20,000 दिए थे मगर नौरीन ने उससे अपना कर्ज अदा कर दिया था। इद्दत गुजर चुकी थी। नौरीन खुद चांद के साथ हाजी साहब के पास आ गई। हाजी साहब शहर की नामी गरामी कारोबारी शख्सियत थे। इज्जत, दौलत और शोहरत उन्हें विरासत में मिली थी। 5 जवान बच्चों के बाप और सोमो सलात के पाबंद बारेश दर्दमंद इंसान थे। न जाने कितने यतीम ख़ानदान उनके ज़ेरे कफ़ालत थे। नज़ीर उनके पास 11 साल से था। उन्हें उसकी ताबेदारी बहुत पसंद थी। उसकी वफ़ात का उन्हें सदमा था लेकिन जब कल उसके बेटे को गाड़ी के नीचे लेटे देखा तो उनका दिल भर आया। चांद उन्हें जनाजे और कुल पर मिला था। वो उसे पहचान गए थे। नौरीन से उनकी मुलाकात नहीं थी। वैसे भी वो औरतों से मिलने से कतराते थे लेकिन अब तो नौरीन बेटे के साथ आ चुकी थी। पीए के बताने पर उन्होंने दोनों को कमरे में बुलवा लिया। ऑफिस की शानो शौकत देख कर नौरीन के होश गुम थे। अपने ही ख्यालों में मुंह पर काली चादर लपेटे वो चांद के साथ अंदर आ गई। सलाम का जवाब देने के बाद हाजी साहब ने दोनों को सामने रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद अपनी चेयर पर सीधे होकर बैठे और बोले, मुझे अफसोस है कि हमने नज़ीर को खो दिया। बहुत ईमानदार और मुखलिस इंसान था लेकिन क्या हो सकता है, जैसे रब की रज़ा। कल बच्चे को देखा तो दिल कांप गया कि मैं 4 माह आप लोगों से गाफिल रहा। मेरा अल्लाह मुझे इस गफलत की मुआफ़ी अता फरमाए। मैं आप लोगों की मदद का पाबंद हूँ। हाजी साहब सर झुकाए धीमे लहजे में बोल रहे थे और नौरीन रो रही थी। मुलाजिम चाय लेकर आया तो हाजी साहब ने दोनों को चाय पेश की। चांद ने कहा कि वो चाय नहीं पीता तो हाजी साहब ने इंटरकॉम पर जूस का ऑर्डर दे दिया। चाय ठंडी हो रही थी। हाजी साहब के इसरार पर नौरीन ने चेहरे से चादर हटाई और चाय का सिप लिया।
غیر ارادی طور پر حاجی صاحب کی نظر اس پر پڑ گئی۔ گوری رنگت پر روئی ہوئی بھنور آنکھیں اور مڑی ہوئی دراز پلکوں کے نیچے ستواں سا ناک اور گلابی لب و رخسار والی نورین کو دیکھ کر حاجی صاحب محو سے رہ گئے۔ ہاتھ میں تھامی تسبیح کے دانے گننا بھول گئے۔ انہوں نے پھر ارادی طور پر اسے کنکھیوں سے 2-3 بار دیکھا۔ چائے پی کر جب نورین نے اپنا چہرہ کالی چادر میں لپیٹ لیا تو حاجی صاحب کو یوں لگا کہ جیسے چاند بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا ہو۔ اچھی خاصی رقم کے ساتھ ساتھ نورین حاجی افضل صاحب کا دل بھی لے کر گھر آ چکی تھی۔ شام میں دوستوں کی محفل سجتی، دینی اور دنیاوی بحث و تکرار ہوتی۔ حاجی صاحب گفتگو میں پیش ہوتے، لیکن آج طبیعت بیزار سی تھی۔ جلدی ہی اٹھ کر گھر کو چل دیے۔ عموماً 10 بجے واپسی ہوتی تو کھانا چنا جاتا، آج 9 بجے ہی آ گئے۔ لاؤنج میں بیٹھے پلنگ پر زیب النساء بیگم پاؤں پسارے لیٹی تھی۔ خادمہ پاؤں داب رہی تھی، انہیں دیکھتے ہی بولی، خیریت تو ہے نا؟ آج آپ جلدی آ گئے۔ غلطی ہو گئی، وہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھے۔ ماجد بھاگو، حاجی صاحب کو کپڑے وغیرہ دو۔ زیب النساء نے خادم لڑکے کو بھگایا۔ رات کا کھانا سب اکٹھے کھاتے تھے، اسی بہانے سب سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ باورچی قسم قسم کے کھانوں سے میز بھر دیتا۔ حاجی صاحب خوب دل لگا کر کھاتے، لیکن آج کسی چیز میں ذائقہ نہیں تھا۔ جلدی ہی اٹھ گئے اور نماز کی تیاری کرنے لگے۔ رکوع تک ٹھیک رہا، پھر اچانک چھم سے سامنے نورین آ کھڑی ہوئی۔ سجدے میں بھی روبرو تھی۔ نماز پڑھ کے لا حول پڑھ کر اس کے خیال کو جھٹکا۔ استغفار کا ورد کیا۔ سونے آئے تو زیب النساء آدھے سے زیادہ بیڈ پر قابض تھی۔ خراٹے لیتا گوشت کا پہاڑ آج انہیں بالکل نہ بھایا۔ ایک کونے پر ناراض سے ہو کر منہ موڑ کر آنکھیں موند لی۔ دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک تو لوگوں کو اکثر ہی آتے دیکھا ہے، مگر عشق حقیقی سے عشق مجازی کا یہ سفر ایک کڑی شرط تھا۔ ایمان کی آزمائش تھی، مگر عورت کا جسم کمزور سہی، اس کے وجود کی کشش سے انکار ممکن نہیں۔ بڑے بڑے سادھو عشق کی راہ میں منہ کے بل گرے ہیں۔ بہت سے دن گزر گئے تھے، ہر ملاقاتی پر حاجی صاحب کو گمان ہوتا شاید وہ آئی ہو، مگر مایوسی ملتی۔ جمعے کے روز پہلے ٹائم گھر ہوتے، رشتہ دار دوست ملنے آتے، سارا دن ناشتہ چلتا۔ سپہر کو دفتر جاتے، جمعہ پڑھ کر سفید براق پوشاک میں خوشبو میں بس کر گھر سے نکلے۔ حاجی صاحب کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ پچھلی سیٹ پر براجمان تھے، بٹن دبا کر فل شیشہ کھول دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے مست جھونکے داڑھی سے ٹکرائے، دل میں گدگدی سی ہوئی اور دل بے قرار ہو گیا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بار یار ہی چل کے آئے، کبھی کبھی سونے کے درشن کرنے کے لیے اپنی حاضری دینا بھی ضروری ہے، انہوں نے یہ سوچا۔ خادم حسین نذیر ڈرائیور کے گھر چلو، وہ بولے۔ ڈرائیور نے تنگ و تاریک گلی کے شروع میں ہی گاڑی کھڑی کی اور تیزی سے نیچے اتر کر حاجی صاحب کا دروازہ کھولا۔ پاس کھیلتے بچے کھیل بھول کر لش لش چمچماتی گاڑی کو شوق سے دیکھنے لگے۔ کیا حکم ہے، میں بچے کو بلا لاؤں؟ خادم حسین نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، تمہارا جانا مناسب نہیں، تم یہیں رکو، حاجی صاحب نے نظریں جھکائے کہا، اور آگے بڑھے۔ نذیر کی وفات پر تو یہیں اسی کچی زمین پر ٹینٹ لگے تھے، مگر نذیر کا گھر دوسری منزل پر تھا۔ لوہے کی تنگ سیڑھیاں حاجی صاحب کے قدموں کی منتظر تھیں، سیڑھیوں پر پانی اور قدرے کیچڑ بھی تھا۔ حاجی صاحب سنبھل کر پاؤں دھرتے یوں آگے بڑھے جیسے کسی دریا میں اتر آئے ہوں۔ عشق بھی کسی دریا سے کم نہیں، اپنے اندر اترنے والوں کو اکثر نگل لیتا ہے، مگر عاشق کب دشت، صحرا یا سمندروں سے ڈرے ہیں۔ سامنے ہی ایک دروازہ تھا جس کا رنگ جگہ جگہ سے اترا ہوا تھا۔ دروازے پر نذیر احمد نام کی منی سی تختی آویزہ تھی۔ حاجی صاحب کا دل یوں دھک دھک کر رہا تھا کہ جیسے کوئی چوری کرنے آئے ہوں۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ ہوش سنبھالا تو والد صاحب نے 2 اور 2 4 کے چکر میں ڈال دیا۔ کاروبار میں پھنس کر جوانی کہیں راہ میں دری رہ گئی۔ ماموں کی بیٹی زیب النساء سے عمر کے 22ویں سال میں ہی بیاہ دیا گیا، وہ بھی کاروباری باپ کی بیٹی تھی، رومانس سے زیادہ پیسے کا حساب رکھنے والی۔ پھر اوپر نیچے کے 5 بچے،
جب طلب ہوتی تو وہ میسر نہ ہوتی۔ ساری زندگی خواہشات کو دبانے میں گزر گئی۔ دل موج مستی کو چاہتا بھی تو اللہ کا خوف، خاندانی شرافت اور حسب نسب آڑے آ جاتا۔ الحاج اکرم کا بیٹا بھلا عورتوں کو تاڑتا اچھا لگتا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خواہش کا ننھا دیا جلتا تھا، کسی پیار برے نازک لمس کی حسرت باقی تھی۔ اور اس دن نورین کو دیکھ کر انہیں یوں لگا، ہاں تم ہی تو تھی، لیکن کہاں تھی تم؟ دروازے پر گھنٹی تو نہیں تھی، مجبوراً دروازہ بجانا پڑا۔ ایک دستک، دو دستک کے بعد آواز آئی، آ جاؤ چاند، دروازہ کھلا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر زور لگا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ چوں چوں کا شور مچاتے ہوئے یوں کھلا جیسے انجان مہمان کے آنے پر احتجاج کر رہا ہو۔ حاجی صاحب نے دروازے کے سامنے ٹنگا پردہ ہٹایا تو سامنے ہی نورین شلوار ٹخنوں سے اوپر کیے ہوئے دوپٹے سے بے نیاز جھاڑو پکڑ کر فرش دھو رہی تھی۔ پاس ہی لوہے کی بالٹی رکھی تھی۔ آ بھی جاؤ چاند، گھنٹے لگا دیتے ہو، وہ سر جھکائے ہوئے اپنی دھن میں بولی۔ حاجی صاحب نے کھنکار کر گلا صاف کیا تو نورین حیرت سے آنے والے کو پاؤں سے لے کر سر تک دیکھنے لگی۔ اچانک اس کے اوسان بحال ہوئے تو بھاگ کر پاس پڑی چارپائی سے اپنی اوڑھنی اٹھا کر سینے اور سر پر لپیٹتی ہوئی بولی، السلام علیکم حاجی صاحب، آپ آئے نا؟ اور چارپائی پر بکھری بچوں کی کتابیں سمیٹ کر 2 سوتی چادر درست کی اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حاجی صاحب دھیرے دھیرے آگے بڑھے اور چارپائی کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں چاند بھی پانی سے بھرا ہوا ڈول اٹھائے گیلے چپلوں سے شڑپ شڑپ کرتا ہوا آ گیا۔ حاجی صاحب کو بیٹھا دیکھ کر وہ ٹھٹک سا گیا۔ حاجی صاحب نے اسے پیار سے پاس بلایا۔ کچھ دیر اس سے باتیں کرتے رہے۔ نذیر کی منجلی بیٹی زارا بھی ان کے پاس آ گئی۔ نورین نے اشارے سے چاند کو بلایا اور گلی کی نکڑ کی دکان سے چاند کو بسکٹ لانے کے لیے دوڑایا اور خود اپنا لباس درست کر کے پاس رکھے موڑے پر آ بیٹھی۔ چاند بتا رہا ہے کہ اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا اس سکول میں۔ حاجی صاحب نے سوال کیا۔ جی وہ کہتے ہیں غیر حاضری زیادہ ہو گئی ہے، اب بچہ نہیں چل سکتا، اب اگلے سال داخل کرانا یا ایک جماعت پیچھے بٹھائیں۔ وہ ادب سے نظریں جھکائے بولی، اس طرح تو اس کا 1 سال ضائع ہو جائے گا۔ وہ بولے، جی یہی تو دکھ ہے۔ وہ جلدی سے بولی، اب بھلا نورین کو کوئی دکھ ہو اور حاجی صاحب چین سے بیٹھ جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً موبائل نکالا اور کسی سے بات کرنے لگے۔ درمیان میں نورین سے چاند کی کلاس بھی پوچھی۔ فون بند کر کے بولے، چاند کا سال ضائع نہیں ہوگا، میرے بہت اچھے دوست ہیں سجاد صاحب، پرنسپل ہیں دار ارقم کے، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کا مرکز ہے ان کا، آپ صبح 9 بجے چلے جانا۔ نورین بہت ممنون تھی اور چائے لے آئی تھی۔ حاجی صاحب کا یہ چائے پینے کا ٹائم نہیں تھا، لیکن چائے جن ہاتھوں نے بنائی تھی ان ہاتھوں کی چاہ میں وہ بھی پی لی۔ اس دوران خاموشی رہی۔ حاجی صاحب کی نظریں جھکی رہیں اور نورین کے گورے چٹے پاؤں جو کالے چپلوں میں اور بھی سفید اور گلابی لگ رہے تھے اس میں الجھی رہیں۔ اٹھنے لگے تو کل سجاد صاحب کے پاس جانے کی تاکید کرتے ہوئے انہیں خیال آیا کہ کہیں نورین سجاد کے پاس جائے تو اس کا دل بھی۔ اس سے آگے وہ سوچ نہ سکے اور جلدی سے بولے، آپ کو قطعاً وہاں جانے کی ضرورت نہیں، صرف پچھلے اسکول کا سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ آپ چاند کو 8 بجے تیار رکھنا، میرا ڈرائیور اور پی اے آ کر لے جائے گا اور ایڈمیشن کروا کے کتابیں اور یونیفارم کے ساتھ گھر چھوڑ جائے گا۔ جی اچھا، نورین نے کہا تو حاجی صاحب کو سکون سا مل گیا۔ اپنی چیز دوسروں کی نظر سے بچا کر رکھنی چاہیے، آج کل تو کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا اور رقم کا لفافہ نورین کی طرف بڑھایا۔ جی اس کی کیا ضرورت ہے، ابھی پہلے پیسے پڑے ہیں۔ نورین سادگی سے بولی، نہیں یہ آپ کا حق ہے میری طرف۔ انہوں نے پہلی بار نورین کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکنے کی جرت کی اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ شام اور رات پھر بے قرار ہی گزری۔ دوپٹے سے بے نیاز نورین کا نازک سا وجود اور ماتھے پر بکھری بالوں کی لٹیں، معصوم سا حسن اور حیرت بری آہو نگاہوں سے انہیں دیکھنا دل میں درد اور سینے کی حدت کو بڑھاتا رہا۔
تاریخ گواہ ہے کہ بادشاہوں نے محبت میں تخت و تاج کو ٹھوکریں مار دی تھی۔ حاجی صاحب بھی بنا حساب کتاب کے نورین پر نوازشیں کر رہے تھے، اور محبت میں حساب کتاب کا کھاتا ہی کہاں ہوتا ہے۔ چاند اور زارا دونوں اسکول جاتے تھے، چھوٹی کشف نورین کے پاس ہوتی۔ حاجی صاحب ہفتے 2 ہفتے بعد آتے تو ڈرائیور 2-4 چکر گاڑی سے سامان اٹھا کر گھر کے اندر رکھتا۔ حاجی صاحب نورین کی دید کے بھوکے تھے، اور نورین حاجی صاحب کی مہربانیوں کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ وہ انہیں اپنا انداتا سمجھتی تھی، کیا کچھ نہیں کر رہے تھے وہ اس کے لیے۔ نذیر کے بعد تو کسی نے اس کا حال تک نہ پوچھا تھا۔ اچھی خوراک اور فکر نہ فاقے سے نورین کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی، اور وہ نکھر کر کلی سے غلاب بنتی جا رہی تھی۔ حاجی صاحب کے لائے ہوئے برانڈز کے جوڑے پہن کر وہ میم کی طرح لگتی۔ حاجی صاحب یہی تو چاہتے تھے، اب وہ ان سے جھجکتی بھی نہیں تھی۔ حاجی صاحب نے اسے موبائل فون بھی لے دیا تھا، اور اس میں احتیاطاً صرف اپنا نمبر سیو کر کے دیا تھا۔ جب وہ ہنس ہنس کر باتیں کرتی تو حاجی صاحب کا دل لوٹ لیتی۔ جب اس کے پاس سے ہو کر جاتے تو گھنٹوں مسرور رہتے۔ دل کی دنیا آباد ہو جائے تو یہ کائنات مسکرا اٹھتی ہے۔ خادم حسین بھی اپنی جہاں دیدہ نگاہ سے اپنے مالک کی ایک پرانے ڈرائیور کی بیوہ پر بڑھتی عنایتوں کو دیکھ اور سمجھ رہا تھا، مگر مالک کے حکم پر سر جھکانا اس کا فرض تھا۔ مگر دنیا والوں کا منہ بند کرنا آسان کام نہیں۔ لوگ نورین پر تہمتیں لگانے لگے تھے، عورتیں اسے دیکھ کر سرگوشی میں باتیں کرتی، گلی محلے والوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، بچے اس کے بچوں سے کھیلنا چھوڑ گئے تھے۔ نورین اس صورتحال سے پریشان تھی، مگر حاجی صاحب سے تذکرہ نہیں کیا کہ وہ شریف النفس انسان کیا سوچیں گے۔ انہوں نے تو کبھی بھی اس سے کچھ ایسی بات نہیں کی جو اخلاق کے دائرے سے باہر ہو۔ اس دن تو حد ہی ہو گئی۔ مالک مکان نے محلے والوں کی شکایت پر 3 دن کے اندر اندر گھر خالی کرنے کا نوٹس بھجوا دیا۔ نورین کو نذیر اسی گھر میں بیاہ کر لایا تھا، اتنے سالوں کا ساتھ تھا، اب وہ یہاں سے کہاں جائے گی؟ کدھر کرائے کا گھر ڈھونڈے گی؟ سامان کون اٹھائے گا؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ حاجی صاحب کو شام ڈلے پریشان حال نورین کا فون آیا تو وہ گھر جانے کے بجائے نورین کی طرف آ گئے۔ روئی روئی سی آنکھوں سے نورین نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ بچے سو چکے تھے۔ حاجی صاحب کو صورتحال کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ نورین نے روتے ہوئے انہیں تمام بات بتائی کہ کس طرح محلے والے اس کے اور ان کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور اب اس محلے سے بھی نکال رہے ہیں۔ اب وہ کہاں جائے گی؟ نورین پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حاجی صاحب سے اس کے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ پہلے تو وہ اسے زبانی کلامی تسلی دیتے رہے، جب اس سے بھی معاملات حل نہ ہوئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے نازک آبگینے سے سسکتے وجود کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ حاجی صاحب کے سینے سے لگی نورین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خود کو ان مہربان باہوں کو سونپ دے یا خود کو چھڑوا لے۔ وہ ایک تنہا عورت تھی، اور تنہا عورت پانی کی لہر پر بہتے ایک تنکے سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہے، اور اس شخص نے تو اسے ساری دنیا کی گندی نگاہ سے بچا کر رکھا تھا۔ اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ لوگوں کی انگلیاں تہمت کے لیے تو اٹھ جاتی ہیں، مگر مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھتے۔ حاجی صاحب کے وجود سے اٹھتی خوشبو نورین کی سانسوں میں شامل ہو رہی تھی۔ چاند بالکونی سے جھانکنے لگا تھا۔ وہ قربت کا لمحہ آ کر جا چکا تھا، جس کا خواب مہینوں حاجی صاحب کی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ حاجی صاحب کی باہوں کی گرفت سے نورین آزاد ہو گئی تھی، لیکن تمام عمر کے لیے ایک نئے رشتے کی زنجیر میں قید ہو گئی تھی۔ گھر لینا حاجی صاحب کے لیے مسئلہ نہیں تھا، اور شفٹنگ بھی مشکل نہ تھی۔ نورین تو صرف بچوں کی انگلیاں تھام کر نکلی تھی۔ سارا کام تو حاجی صاحب کے بھیجے ہوئے بندوں نے کیا تھا۔ حاجی صاحب تو بس قربت کے اس حسین لمحے کی قید میں تھے جب نورین کی سانسوں کا ردم ان کے دل کے بہت قریب تھا۔ وہ تنہائی میں بھی مسکرا رہے تھے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ محبت ہے، اور جو اس جذبے کا اسیر ہو جائے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ نیا گھر بہت خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ بچے کشادہ گھر میں آ کر بہت خوش تھے، اور نورین کو تو یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ اسے لگتا کہ آج تک اس نے اپنی عمر ایک ڈربے میں رہ کر گزار دی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ کر بہت شاداں تھی، لیکن ادھر حاجی صاحب عجیب شش و پنج کا شکار تھے۔
وہ نورین کو اس محلے سے تو نکال لائے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ نئی جگہ پر بھی کچھ عرصے بعد سوال اٹھنے لگیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر اب ان کو اپنے دل پر اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ اب خود کو نورین سے دور نہیں رکھ پا رہے تھے، ادھر گناہ سے بھی ڈرتے تھے، ساری عمر کی ایمان کی کمائی ڈوبنے کا ڈر دامنگیر تھا، اور آخرت بھی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تفسیر کھول کر بیٹھ گئے، محرم نامحرم پر لکھے کتابی مضمون پڑھنے لگے، احادیث ڈھونڈنے لگے۔ دل اور دماغ میں جنگ جاری تھی۔ بہت مجبور ہوئے تو بہت قریبی دو دوستوں کو شریک کار کیا۔ دونوں نے سمجھایا کہ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کا نہ سوچیں، مگر انہیں ان کا مشورہ ناگوار گزرا۔ بیوہ سے نکاح کا تو بہت اجر و ثواب ہے۔ دل دلیلیں دینے لگا، سوچا نورین سے بھی بات کر لوں، کیا خبر وہ راضی ہو نہ ہو۔ اوائل بہار کے دن تھے، چاند اور زارا اسکول تھے۔ حاجی صاحب کی آمد پر اب نورین شرمائی شرمائی اور سمٹی سمٹی رہتی۔ نہ جانے دل میں کتنی بار حاجی صاحب کا بے اختیار گلے لگانا یاد آتا تو آنکھوں میں نشہ سا چھا جاتا اور دل میں گھنٹیاں سی بجنے لگتی۔ نذیر کے بعد پہلی بار کسی مرد نے اسے چھوا تھا۔ نورین کی ابھی عمر ہی کیا تھی، 16ویں سال میں ہی تو باپ نے بیاہ دیا تھا، ماں تو بچپن سے ہی نہیں تھی۔ نورین کی شادی کے بعد ابا نے بھی اپنا گھر بسا لیا اور اپنی جورو کا ہو کر رہ گیا تھا۔ نورین کے جذبات بھی پھر سے جاگ اٹھے تھے۔ وہ ساری رات حاجی صاحب کی اسی خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرتی تھی جو اس نے اس دن سونگھی تھی، جب حاجی صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا ہمیشہ کے لیے ساتھ مانگا تھا۔ حاجی صاحب چاہتے تو اس کی مجبوری کا بنا نکاح کیے بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ نورین کے لیے تو یہ حاجی صاحب کا بڑا پن تھا۔ ان کے سوال پر نورین نے شرما کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، اور حاجی صاحب اس کی اس ادا پر مر مٹے تھے۔ کورٹ میرج کا واحد گواہ خادم حسین ہی تھا، جس کے ساتھ نورین اور حاجی صاحب گئے تھے۔ ایجاب و قبول کے بعد کاغذی کارروائی مکمل کروا کر جب دونوں واپس لوٹے تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ گاڑی میں حاجی صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھی نورین خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھ رہی تھی۔ کہاں حاجی صاحب جیسی معتبر شخصیت، اور کہاں ایک غریب اور بے بس لاچار 3 بچوں کی ماں اور بیوہ عورت۔ نورین افضل ہو چکی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک کرتی کم تھا۔ ادھر حاجی صاحب کی بھی کیفیت مختلف نہ تھی۔ انہیں لگتا کہ وہ ابھی جوانی کے گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں۔ نورین کو پیار دینا بھی آتا تھا اور لینا بھی۔ وہ جتنا نورین کے وجود سے سیراب ہوتے، تشنگی اور بھی بڑھ جاتی۔ نورین کے وجود میں عجب کشش، جادو اور انوکھا سرور تھا۔ حاجی صاحب کی خوابیدہ حسرتیں انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھی تھی۔ اب حاجی صاحب رات گھر دیر سے لوٹتے اور صبح دوبارہ حسن کے دربار پر حاضری لگاتے۔ چاند اور زارا دن میں اسکول ہوتے اور رات میں نورین انہیں جلدی سلا دیتی۔ حاجی صاحب نے شادی کے تحفے میں قیمتی زیورات اور تحائف کے ساتھ ساتھ نورین سے صرف ایک وعدہ مانگا تھا کہ وہ تمام عمر اس نکاح کا بید نہیں کھولے گی، اور نورین نے حاجی صاحب کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی تھی کہ وہ ان کی عزت اور پارسائی، وقار اور مقام کا ہر صورت خیال رکھے گی۔ ادھر زیب النساء کے سینے پر شک کے ناگ ڈس مارنے لگے تھے۔ عورت اپنے شوہر کی چال ڈھال سے اس کے دل کا احوال جان لیتی ہے۔ حاجی صاحب کب وہ پہلے حاجی صاحب رہے تھے۔ رات کے کھانے پر نہ پہنچتے، صبح انہیں گھر سے جانے کی جلدی ہوتی، گھر کے کسی معاملات میں انہیں دلچسپی نہ ہوتی، بے دلی سے گفتگو کرتے۔ اتنے برسوں کا ساتھ تھا، بلا کیسے نہ چوکتی، مگر اس کی رسائی گھر سے باہر نہیں تھی۔ اب بیٹوں کو کس منہ سے کہتی کہ باپ پر نظر رکھو۔ اندر ہی اندر گھلنے لگی، شوگر بڑھ گئی، بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا۔ بیمار بیوی سے شوہر بہت جلدی اکتا جاتا ہے، اور پھر حاجی صاحب کی زندگی میں تو ایک جوان حور پری آ چکی تھی جو انہیں ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ نورین نے عشق کا مفہوم پہلی بار جانا تھا۔ نذیر اور اس کا ساتھ تو روٹی پانی، رونے دھونے اور لڑائی جھگڑے کا تھا۔ وہ جس طرح حاجی صاحب سے اپنے والہانہ پن کا اظہار کرتی، وہ اور بھی اس کے گرویدہ ہو جاتے۔ مرد عورت کے صرف پیار کا ہی تو بھوکا ہوتا ہے۔ وہ دونوں عشق کی سرمستی میں مدہوش تھے، اور ادھر آگ صرف زیب النساء کے سینے میں نہیں دہک رہی تھی، خادم حسین کے گھر میں بھی بانبڑ جل رہے تھے۔
حاجی صاحب رات 1 بجے تک نورین کے گھر رکتے تو خادم حسین بیچارہ گاڑی میں انتظار کرتا۔ صبح پھر صاحب کا حکم ہوتا کہ 9 بجے لینے آ جانا۔ غریب آدمی تھا، نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تنخواہ کے علاوہ بھی حاجی صاحب اس کی مٹھی گرم کرتے، مگر زیتون یہ بات نہیں سمجھتی تھی۔ اس سے روز لیٹ آنے پر خوب لڑتی، اس پر شک کرتی کہ وہ کوٹھے پر گندی عورتوں کے پاس جاتا ہے۔ روز ہی گھر میں مار کٹائی ہوتی، بچے روتے۔ اب خادم حسین لاکھ بیوی کو سمجھاتا کہ حاجی صاحب کے ساتھ تھا، وہ نہ مانتی۔ بھلا کبھی 2 بجے تک بھی کوئی دفتر کھولے بیٹھا رہتا ہے؟ ایک رات گمسان کی لڑائی کے بعد جب بچے بھی لڑتے مرتے ماں باپ کو دیکھ کر رونے لگے تو خادم حسین چیخ چیخ کر کہنے لگا، ہاں سن لو تم، حاجی صاحب نے نذیر ڈرائیور کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے اور وہ آدھی رات اور دن 9 سے 1 تک وہیں ہوتے ہیں۔ میں باہر گلی میں گاڑی میں بیٹھ کر ان کا چوکیدارا کرتا ہوں۔ آ گئی سمجھ؟ کیا کروں، ڈرائیور ہوں ان کا، روزی رازق ہیں وہ۔ نوکری چھوڑ دوں تو تم لوگ بھوکے مرو گے۔ کیا بولوں، گھر جانا ہے مجھے 10 بجے، بتا، بول نا۔ وہ چیخ رہا تھا اور زیتون حیران و پریشان رونا دھونا بھول کر شوہر کا منہ دیکھ رہی تھی۔ منہ سے نکلی بات واپس کیسے آ سکتی تھی؟ خادم حسین کو دکھ تھا کہ اس نے حاجی صاحب کو کیوں سب کے سامنے رسوا کر دیا تھا، حالانکہ نکاح کرنا کوئی رسوائی تو تھی نہیں۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلے، زندگی کا ہر سکھ نورین کو حاجی صاحب نے دیا تھا اور بدلے میں اس کی قربت کے دل نشین لمحے ہی تو چاہتے تھے، وہ بھی بچوں کی وجہ سے مختصر ہوتے۔ حاجی صاحب کی وارفتگی کا تو یہ عالم تھا کہ ایک لمحے کے لیے اس سے دور نہ ہونا چاہتے، مگر اپنی اور نورین کی مجبوریاں آڑے آ جاتی۔ چاند پڑھائی میں کمزور نکلا، 8ویں جماعت سے آگے نہ جا سکا تو حاجی صاحب نے اسے اپنی فیکٹری میں لگوا دیا کہ کام سیکھ لے تو پھر سپروائزر بنا دوں گا۔ اسی فیکٹری میں پہلے سے خادم حسین کا بڑا بیٹا دلاور بھی کام کرتا تھا۔ چاند مرضی سے کام پر آتا جاتا، اسے پیسے بھی زیادہ ملتے، کھانا بھی الگ سے اچھا دیا جاتا۔ وہ حاجی صاحب کا منظور نظر تھا۔ دلاور چاند سے بہت جلتا اور خار کھاتا تھا۔ پھر دوسرے لوگ بھی آگ کو بھڑکاتے، کہتے تم بھی اسی طرح ڈرائیور کے بیٹے ہو جس طرح چاند ہے، مگر تمہیں کھانے میں ورکرز کے ساتھ دال سبزی ملتی ہے اور وہ مرغے مسلم پھاڑتا ہے۔ دلاور اور بھی چڑ جاتا، چاند کی سج دھج اور لباس کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا۔ اب تو حاجی صاحب نے چاند کو موٹر سائیکل بھی لے دی تھی۔ دلاور کی چاند سے نفرت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ایک دن کسی معمولی سی تکرار پر دلاور نے چاند کو سب ورکر کے سامنے زوردار تھپڑ مار دیا۔ بات مینیجر سے حاجی صاحب تک پہنچی، سب الزام دلاور کے سر دے رہے تھے۔ حاجی صاحب نے مینیجر کو کہا کہ دلاور کا حساب کر کے اسے فارغ کر دے۔ مینیجر نے جب دلاور کی چھٹی کی تو وہ اس سے بھی الجھ پڑا۔ مینیجر نے کہا کہ حاجی صاحب کا حکم ہے۔ جوان خون تھا، حاجی صاحب کے پاس جا پہنچا۔ حاجی صاحب بزنس میٹنگ میں مصروف تھے۔ گارڈز کو چکمہ دے کر کہ مجھے حاجی صاحب نے بلایا ہے، دلاور میٹنگ روم میں پہنچ گیا اور چلانے لگا کہ چاند آپ کی منظور نظر کا بیٹا ہے، اسی لیے آپ نے مجھے نکال باہر پھینکا ہے۔ حاجی صاحب کے لیے ساری سچویشن بہت عجیب و غریب تھی۔ گارڈز دلاور کو پکڑ کر لے جانے لگے تو تب بھی وہ بہت زور سے چلا رہا تھا۔ چاند کے ساتھ ساتھ سب فیکٹری ورکر بھی اس کی باتیں سن رہے تھے۔ چاند کو کھڑا دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ چیخنے لگا، تیری ماں کا قسم ہے حاجی صاحب، اس لیے تمہارے تھپڑ کی بہت تکلیف ہوئی ہے، اور جو تمہیں موٹر سائیکل لے کر دی ہے نا، وہ بھی تمہاری ماں کی قیمت ہے۔ میں بھی ان کے ڈرائیور کا بیٹا ہوں، مجھ سے ایسی ہمدردی کیوں نہیں؟ میرا باپ تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہو کر 24 گھنٹے ڈیوٹیاں دیتا ہے، پھر بھی آج مجھے نکال رہے ہیں۔ اس رات ماں باپ کی لڑائی کے بعد دلاور نے حاجی صاحب سے نورین کے نکاح کی بات سن لی تھی، اور اس دن سے اس کے دل و دماغ میں یہ بات بس گئی تھی، اور آج وہ زہر اگل رہا تھا۔ دلاور تو چلا گیا تھا، مگر چاند سمیت بہت سے ذہنوں میں کئی سوالات چھوڑ گیا تھا۔ حاجی صاحب بھی اکیلے کمرے میں سر تھامے بیٹھے تھے۔ برسوں کی بنائی ہوئی عزت سرے رات نیلام ہو گئی تھی۔ آج چاند گھر پہنچا تو اس کا دماغ الجھا ہوا تھا۔ وہ جاتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اسے سب کے سامنے اپنی سبکی کا بھی غم تھا اور تھپڑ کا بھی، مگر شاید وہ اس تھپڑ کو بھی بھلا دیتا، مگر جو الزام اس کی ماں پر دلاور نے لگائے تھے
انہوں نے اسے ساری رات چین سے سونے نہیں دیا تھا۔ حاجی صاحب نے نورین کی پریشانی کا خیال رکھتے ہوئے فیکٹری میں ہونے والے اس واقعے کا تذکرہ مناسب نہ سمجھا۔ چاند عجب کشمکش کا شکار تھا۔ کیا دلاور سچ بول رہا تھا؟ وہ گزرے ماہوں سال پر غور کرنے لگا۔ ہر طرف حاجی صاحب کا ہی عکس تھا۔ وہی آتے تھے، سامان بھجواتے تھے، گھر کا خرچ اٹھاتے، اسکول کی فیسیں، اور جس گھر میں وہ لوگ رہ رہے تھے وہ بھی تو حاجی صاحب کا ہی دیا ہوا تھا۔ جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا وہ بھی انہی کا دیا ہوا تھا، اور یہ بائک بھی۔ وہ سوچتا رہا اور الجھتا رہا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میری ماں؟ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ سوچ سکا۔ اگلی صبح وہ خاموشی سے ناشتہ کیے بنا فیکٹری چلا گیا، مگر گیٹ پر پہنچ کر وہ اندر جانے کی ہمت نہ کر پایا۔ آج لوگ اس پر ہنسیں گے، سرگوشیاں کریں گے۔ وہ کافی دیر تک کھڑا رہا اور پھر موٹر بائک بھگاتا گھر کی طرف چل دیا۔ اسے دور سے ہی حاجی صاحب کی گاڑی اپنے گھر سے باہر کھڑی نظر آ گئی تھی۔ حاجی صاحب نے خادم حسین کی جگہ ڈرائیور بدل لیا تھا۔ خادم حسین کو غم نوکری کے جانے کا نہیں، بلکہ اپنا اعتماد ضائع ہو جانے کا تھا۔ وہ چارپائی پر ڈھہ گیا تھا۔ چاند اب زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا۔ فیکٹری تو وہ دوبارہ گیا ہی نہیں تھا۔ خطرات محسوس کرتے ہوئے حاجی صاحب نے نورین کو کہا کہ وہ چاند کو سمجھائے کہ آوارہ گردی کے بجائے کام پر آئے یا دوبارہ پڑھائی شروع کر دے۔ نورین بھی چاند کے رویے سے پریشان تھی، مگر اسے یہ خبر نہ تھی کہ چاند کے اندر کون سا لاوا ابل رہا ہے۔ وہ اس کے کمرے میں گئی۔ وہ بیڈ پر پڑا چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ نورین اس کے سرہانے بیٹھ گئی تو اس نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ نورین اس سے کہنے لگی کہ وہ فیکٹری جایا کرے اور کام میں دل لگائے۔ وہ ماں کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا، پھر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اگر میں کام کرنے لگوں اور کما کر پیسے گھر لے آؤں، گھر کا سب خرچ اٹھاؤں، تو کیا آپ حاجی صاحب کو گھر آنے سے منع کر سکتی ہیں؟ کیا پھر آپ ان سے کوئی چیز نہیں لیں گی؟ وہ ماں کے ہاتھ تھام کر لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ نورین کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھیں۔ یہ آج چاند کیا کہہ رہا تھا؟ کیا اس کا بیٹا اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھنے لگا ہے؟ نورین سے وہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے باہر آ گئی تھی۔ اس کی سانس تیز تیز چلنے لگی تھی۔ چاند نے کسی یوٹیلیٹی سٹور پر نوکری کر لی تھی۔ جس دن اسے پہلی تنخواہ ملی، اس نے وہ 9,000 ماں کے ہاتھ پر لا رکھے اور کہنے لگا کہ میں اوور ٹائم بھی لگایا کروں گا، گھر کا تمام خرچے کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ اب آپ حاجی صاحب سے کچھ نہ لینا۔ نورین ان پیسوں کو ہاتھ میں پکڑے سکتے کی حالت میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ چاند حاجی صاحب ہمارے محسن ہیں، ان کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں۔ جب تمہارے ابو کا انتقال ہوا تو تم جانتے ہو، صرف یہی ایک شخص ہمارے ساتھ کھڑا تھا۔ نورین دلائل سے بیٹے کو سمجھا رہی تھی، مگر جہاں بات محبت اور غیرت کی ہو وہاں سب دلائل ہار جاتے ہیں۔ نورین حاجی صاحب کو چاہ کر بھی اب اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتی تھی، اور چاند یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اب نورین حاجی صاحب کو صرف اسی وقت بلاتی جب چاند ڈیوٹی پر ہوتا، پھر بھی گھر آ کر چاند اس کھوج میں لگا رہتا کہ کہیں اس کی غیر موجودگی میں حاجی صاحب تو نہیں آئے تھے۔ اسے اب اپنی دونوں بہنوں کی فکر رہنے لگی تھی۔ اگر وہ بھی ماں کے نقش قدم پر چلنے لگیں تو کیا ہوگا؟ وہ گھبرا اٹھتا۔ اب وہ چھپ کر سگریٹ بھی پینے لگا تھا۔ اندر کا ابال وہ دھوئیں میں نکالنا چاہتا۔ حاجی صاحب بھی دن بدن بدلتی صورتحال سے دل گرفتہ تھے۔ چاند ان سے متنفر ہو چکا تھا۔ ایک دو بار سامنا ہونے پر وہ ان کے پاس سے سینہ اکڑا کر اجنبیوں کی طرح گزر گیا تھا، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ گھر میں پھیلا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ چاند روز گھر میں آ کر شور مچانے لگا تھا۔ کبھی ماں کو کہتا کہ یہ شہر چھوڑ چلتے ہیں، کبھی کہتا میں خودکشی کر لوں گا۔ نورین بہت روتی اور سوچتی کہ اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، وہ حاجی صاحب کی منکوحہ ہے۔ ویسے بھی اگر ماں بری بھی ہو، لیکن اولاد اسے برا کہے یا برا سمجھے، اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ حاجی صاحب نے چاند کا دبئی کا ویزا لگوا دیا تھا۔ نورین کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ اس ماحول سے نکل جائے گا تو سدھر جائے گا، مگر تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ جب ویزے کے بارے میں نورین نے چاند کو بتایا تو وہ بھر کر آگ بگولا ہو گیا اور گالی گلوچ پر اتر آیا کہ آپ مجھے دور دیس بھجوا کر گلچھڑے اڑانا چاہتی ہیں اس بڈھے کے ساتھ۔
नौरीन के भी सब्र की इंतहा हो चुकी थी। वो भी जवाबन चीखने लगी थी, गंद तुम्हारे जहन में भरा हुआ है और ये जिन लोगों ने भरा है मैं खूब जानती हूँ। कोई दाश्ता नहीं हूँ मैं हाजी साहब की, बीवी हूँ, निकाह किया है। नौरीन चिल्ला रही थी और चांद का खून खोलने लगा था। मेरे बाप की जगह हाजी साहब को दे दी। चांद उठा और बावर्ची खाने से छुरी उठाकर नौरीन की तरफ बढ़ा और उसके कई वार नौरीन के पेट में उतार दिए। बच्चियां स्कूल थी। शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले आए तो चांद छुरी पकड़े खड़ा था और नौरीन खून में लथपथ पड़ी थी। चांद गिरफ्तार हो चुका था। सारी कहानी मीडिया के जरिए घर घर पहुंच चुकी थी, लेकिन हाजी साहब को अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नौरीन की जुदाई की सूरत में हो चुका था। मोहब्बत के खसारे से बड़ा खसारा क्या हो सकता है। लोग इज्जत नीलाम करके मोहब्बत ख़रीद लेते हैं। हाजी साहब ने कब्र पर कतबे में अपना नाम नौरीन के साथ लिखवाया और ज़ौजा भी हाजी अफजल ही लिखा था। नौरीन की दोनों बेटियां अब हाजी साहब के पास थी। जीते जी तो वो नौरीन को उसका असल मुकाम ना दे सके, मगर मरने के बाद उसके वजूद को तस्लीम करते हुए बच्चियों को घर ले आए और ज़ेबुन निसा को बताया कि ये इनकी ही बच्चियां हैं, इन्हें दिल से कबूल करो और इनकी अपने बच्चों जैसी तरबियत करो। हाजी साहब अब भी सुबह सवेरे फूलों के साथ नौरीन की कब्र पर जाते हैं, इससे ढेरों बातें करते हैं, फूलों के तोहफे मरकत पर सजाते हैं और थके कदमों से लौट आते हैं। हमारे मुआशरे ने निकाह जैसे पाक रिश्ते के लिए भी बहुत सारे मसाइल खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी तलाक याफ्ता और बेवाएं निकाह के बगैर किसी अच्छे इंसान की आस में बैठी हुई हैं और उनका मुनासिब रिश्ता ना होने की वजह से मुआशरे में बुराइयों का रुझान बढ़ रहा है। निकाह करना सुन्नत है और ये किसी उम्र में भी किया जा सकता है। हमें चाहिए कि इससे मुतल्लिक फैली हुई गलत फहमियों का इदराक करें और इनको मिटाने की कोशिश करें।